अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आ रही हूँ रूड हीरो फोर्स मैरिज बेस इनोसेंट हीरोइन के साथ बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। पाकिस्तान अपनी बहन आके के घर इस्लामाबाद आए तो हादहीर ने अपनी फूफो के साथ भी सर्द रवैया रखा। किसी के साथ मिलने और गिरने से गुरेज करता, हर वक्त स्पाट रहता और लोग खुद भी उससे दूर रहते। फुरकान साहब अब कुछ दिन के लिए कराची अपने घर आए हुए थे। फुरकान और हादहीर कहीं जा रहे थे कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया और फुरकान साहब तो बेहतर थे, लेकिन हादहीर को बहुत चोट आई। उनका एक्सीडेंट फरजाम की गाड़ी से हुआ तो सबिका बेगम भी थी साथ, और जब फुरकान साहब उनसे मिली तो रिश्तेदार निकली। सबिका को तुबा के बारे में पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ और फिर उनका ख्याल भी बहुत रखती। हादहीर ने उनके साथ ही वही रवैया रखा, जबकि मगर सबिका बेगम की मोहब्बत के आगे उसने घुटने टेक दिए। फुरकान को कनाडा वापस जाना था, उनके बिजनेस में नुकसान हो रहा था। हादहीर की वजह से वो नहीं जा सके, अपने घर ले आई और खामोशी से सबिका उनके साथ ले आई। सबिका बेगम को वो नानो कहने लगा। सबिका बेगम की बहू मदीहा उसको किसी तरह लड़की का लाना अच्छा नहीं लगा। वो हादहीर से खार खाने लगी। कोई पता नहीं तक कि 16 साल का लड़का सब महसूस कर सकता है। सबिका बेगम के आगे वो मजबूर था। मदीहा की 2 बेटियां, 1 बेटा था और तीनों भी अभी स्कूल जाने वाले थे। मदीहा ने अपने बच्चों को खास तौर पर हादहीर से दूर रखती हुई तो वो बच्चे उससे चिढ़ते नहीं थे। उन दोनों को दादों को छीन लिया और क्योंकि सबिका बेगम अपना ज़्यादातर वक्त हादहीर के साथ गुजारती। हादहीर इस घर वालों का रवैया देखकर खुद उनसे दूर रहता। वो ज़्यादातर सबिका बेगम के ही कमरे में रहता था। हादहीर ने अपनी माँ के बाद पहली बार किसी औरत से मोहब्बत की थी। सबिका बेगम से मिलकर उसमें बहुत सी मुस्बत तब्दीली भी आई। फिर कुछ दिन बाद फुरकान आकर उसे अपने साथ ले गए, मगर वो जब पाकिस्तान आता तो उनसे ज़रूर मिलता। फिर वो तालीम मुकम्मल करके मुस्तकिल पाकिस्तान आ गया और पुलिस ज्वाइन कर ली। पर पच ने डायरी बंद की तो फिर उसके परी ने जब अपनी डायरी बंद की तो उसके चेहरे आंसू तारते। हादहीर, आपने इतनी तकलीफ से ही इसने घड़ी में वक्त देखा तो दिन के 2 बज रहे थे। पता नहीं चला आबदा ने सफाई की या नहीं। जल्दी से उठकर बाहर आ गई। परी ऊपर आबदा के पास आई तो अब जो अभी तक सफाई में मसरूफ थी, तुम्हारी सफाई नहीं हुई। अब तक वो बेजारी से पूछ रही थी। दिल ही बहुत उदास था। हादहीर का माजी बार बार उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। जिससे हम मोहब्बत करते हों उनके ऊपर गुजरी हुई हर तकलीफ को हमें महसूस होती है जैसे हम पर गुजरी है। पर परी भी हादहीर की तमाम तकलीफ खुद पर महसूस कर रही थी और उनका दिल चाह रहा था कि उसके माजी में जाकर दुख से बचा ले, मगर यह नामुमकिन था। लेकिन हाल तो उसके बस में था, वो माजी में नहीं जा सकती थी तो क्या हुआ। अब तो हादहीर की हर तकलीफ पर मरहम रख सकती है। उसका हाली दिल मोहब्बत से भर सकती है और वो ये सब कर सकती है। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुझे अब हादहीर के सर पर सर्दपन और रवैये का सिरा मिल चुका है। अब मैं हादहीर की उसकी मुताबिक ही हैंडल कर सकती हूँ। परी पुरजोश सी डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पे बैठकर सोच रही थी जब अब्दा की आवाज़ से होश में हाँ जाओ दी, खाना तुमने मना कर दिया और ना मैं बना कर जाती। अब्दा जाते जाते बोल रही थी, तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी तनख्वाह से में फ़र्क नहीं आएगा, तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे जितने मिलते हैं, मगर खाना अब मैं खुद ही बनाऊंगी, तुम बस आज से ये सफाई वगैरह करके चली जाना। परी ने रिसान से कहा उसे, ठीक है दादी, दी मैं चलती हूँ। पैसे का सुनते ही वो दांत निकालती चली गई। अब्दा के जाते ही परी किचन में मसरूफ़ होगी। हादहीर जब घर आया तो वो किचन में थी। परी को बिल्कुल नहीं पता चला कि कब हादहीर कमरे में जाने के बजाय किचन के पास रुक गया, जहाँ परी बिल्कुल घरेलू लड़की की तरह के हुलिये में तेज चलाते हुए कुकिंग में मसरूफ़ थी। जर्द रंग के प्रिंट स्टाइलिश सी कुर्ती और उसका नाजुक सरापा उसके हुस्न को हसीन बना रहा था। दुपट्टे की आदत तो उसे थी नहीं, लेकिन उसे जब पता चला कि हादहीर को इस तरह नहीं पसंद था, दुपट्टा लेने की कोशिश करती मगर अभी काम में उलझ रही थी तो उस साइड पर रख दिया। वो हादहीर की आमद पर बेखबर रशियन सैलेड बना रही थी। फिर ओवन से बेक किया हुआ केक निकालने लगी जिसे उसको टॉपिंग करनी थी और हादहीर दूर खड़ा ये सब मुलाहिजा कर रहा था। वो मुकम्मल तौर पर उसके पसंद के मुताबिक ढालने की कोशिश में मसरूफ़ रहती। परी को अचानक खुद पर किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस हुआ तो वो फ़ौरन मुड़ी और हादहीर को खुद को देखता हुआ झिझकी। और अब आप कब आए? वो रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही थी। उसके हाथ आटे से गूंदे थे जिसकी वजह से वो अपने चेहरे पर आई लटों को हटा नहीं पा रही थी। हादहीर के बगैर कहीं आगे आया और परी का दिल इसके खुद ही बढ़ता देखकर वो अपनी रफ्तार तेज़ से धड़कना शुरू हो गया। हादहीर उसके पास बिल्कुल आकर रुक गया और दोनों के दरमियान सिर्फ ज़रा सा फासला था। फिर परी ने महसूस किया कि हादहीर का हाथ उसके बालों तक गया और फिर हादहीर ने उसके आवारा लटों को
نرمی سے سمیٹ کر گردن کے پیچھے کیا۔ پری اس کی جسارت سے خود میں سمٹ گئی اور اس کا چہرہ گلنار ہوا۔ ہاتھ ہیر نے اس کی شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو اپنی نظروں میں گرفت میں لے لیا۔ تم اپنا کام جاری رکھو، باقی کام کی ذمہ داری میری۔ ہاتھ ہیر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو اس کی بات کا اشارہ آٹے کی گوندنے کی جانب تھا کہ پری بار بار ان لٹوں سے پریشان تھی جو ہاتھ ہیر نے سمیٹ دیے۔ پری خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی مگر دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ ہونٹوں پر شرمندی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ ہیر وہیں بالکل قریب کھڑا ہو گیا اور پری نے جلدی جلدی روٹی ڈالی۔ تب تک وہ ہی کھڑا شیلف سے ٹیک لگا کر اس کو دیکھتا رہا۔ جب اس کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر شرارت کرتی، ہاتھ ہیر اسے نرمی سے سمیٹ لیتا۔ ہاتھ ہیر اب تک اپنی وردی میں ہی موجود تھا، اب چینج کر لیں۔ وہ اپنا کام ختم کر کے جھجک کر اسے کہہ رہی تھی جب اس کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ ہاتھ ہیر نے ایک نظر اس کے گلنار چہرے پر ڈالی تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسے کیوں پری کی جانب متوجہ کیا؟ کیا میں بھی عام مردوں کی طرح خوبصورتی دیکھ کر پگھل رہا ہوں؟ بہت سے سوال کہہ رہا تھا، پھر تیزی سے کچن میں سے چلا گیا۔ پری نے اس کے جانا اور چونکنا محسوس نہیں کیا۔ وہ اس لمحے میں قید ہونا چاہتی تھی۔ یہ کھانا بنانے کی زحمت تم نے کیوں کی؟ آبدہ نہیں آئی؟ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ پری سے استفسار کر رہا تھا، چہرے پر وہی سرد پن تھا۔ کچھ دیر پہلے والی خماری غائب ہو چکی تھی۔ نہیں، میں نے منع کر دیا تھا۔ ٹیبل پر کھانا لگاتی پری نے دھیمے سے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ شاید بات کو طول دینا چاہتا تھا۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا۔ پری نے اب کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا جس پر ہاتھ ہیر چونک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پری کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے دل و دماغ میں مختلف جنگیں چھڑ رہی تھی۔ دل تھا کہ جو پوری کی معصومیت پر ہار رہا تھا مگر دماغ کو ابھی بھی اعتراضات تھے، وہ بھی ابھی دلائل دے رہا تھا۔ کھانا واقعی مزے کا تھا مگر ہاتھ ہیر نے خاموشی سے بغیر بولے ہی کھانا ختم کر دیا۔ السلام علیکم۔ پری منتظر ہی رہی کہ شاید تعریف کے دو بول ہی بول دے مگر ہاتھ ہیر خاموشی سے پری کو مایوس ہوئی اور پھر کچھ دیر پہلے واقعے پر کلی کا دل بہت خوشی سے خوش فہمی کا شکار ہو چکا تھا مگر ہاتھ ہیر سرد مہری کا ہول چڑھا کر بیٹھا تھا۔ اب واقعی کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے لیکن میرا نام بھی پری ہے۔ ناک رگڑ کر محبت کا اظہار نہیں کروایا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں ہاتھ ہیر سے مخاطب ہوئی تھی، چمچ پلیٹ میں چلاتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ہاتھ ہیر اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ اس کی نظر پری کی جانب پڑی تو وہ سوچ میں محو مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھانے میں ایسا کیا ملایا ہے؟ تمہاری مسکراہٹ بہت مشکوک ہے۔ پولیس والے تفتیشی انداز میں ماتھے پر بال لا کر اس نے پوچھا تو پری گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں کیا ملاؤں گی؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم نے اب تک کھانا کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے مارنے کا پلان تو نہیں ہے؟ اب لہجے اور تفتیش بنا کر ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں پوچھتا پری کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ نہیں، یہ دیکھیں میں کھا رہی ہوں۔ اس نے چمچ جلدی سے منہ میں ڈالا۔ پورا کھاؤ تو مجھے یقین آئے گا۔ وہ اسی طرح بولتا ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا آگے ہوا۔ پری نے خوف سے آنکھیں بند کی اور جلدی جلدی چمچ منہ میں ڈالنے لگی۔ فوراً ہی اس نے کھانا ختم کر دیا۔ یہ لو پانی۔ اب ہاتھ ہیر اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تو وہ جلدی سے ایک ہی سانس میں پانی چڑھا گئی۔ پری نے نم آنکھوں سے ہاتھ ہیر کو دیکھا جو اس وقت اسے ظالم شہزادہ لگا۔ ہاتھ ہیر کے ہونٹوں کے کونے مسکرا رہے تھے۔ پولیس والا ہوں، مجبوری ہے، ہمیں شک کرنا پڑتا ہے، وہ بول کر کندھے اچکاتا ہوا چلا گیا۔ وہ جو اپنا نام بدلنے کی سوچ رہی تھی غصے سے پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی۔ کھڑوس اس نے ہاتھ ہیر کی پشت کو تکتے ہوئے کہا تھا میں اے کم ان سر؟ وہ ڈی ایس پی مرتضیٰ کے کمرے کے باہر پوچھ رہا تھا۔ آؤ، ہاتھ ہیر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کو دیکھتے ہی خوشی سے کہا، سر اس کیس کے حوالے سے کچھ معلومات ملی ہیں۔ ہم جن لڑکیوں کو پکڑا تھا کافی کچھ اولا ہے انہوں نے۔ وہ لڑکیوں کو اسمگلر کرتے ہیں اور وہی کام اس بنگلے میں ہو رہا ہے جس میں ہمیں شک تھا۔ اس میں ایک عورت بھی شامل ہے جو ان لڑکیوں کو بلا پسلا کر اپنے کام میں شامل کرتی ہے۔ بنگلے میں بظاہر پارلر ہے لیکن اندر یہ کھیل رچایا جاتا ہے۔ ہاتھ ہیر نے مرتضیٰ کو اطلاع دی، اس کیس کو اب تم دیکھو گے۔ ہاتھ ہیر وہاں جاؤ، معلومات لو اور ایڈریس وہاں جا کر مجھے تم پر ہی بھروسہ ہے، تم جیسا ایماندار پولیس آفیسر بہت مشکل سے ملتا ہے۔ مرتضیٰ صاحب نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ جی سر۔ ہاتھ ہیر کو وہاں سے بہت سی معلومات ملی جس سے پتہ چلا کہ صاحب ان کے پیچھے کسی بڑے کا ہاتھ ہے، وہ بھی اس کیس میں مزید اسٹڈی کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ ہیر بہت تھکا ہوا جب گھر آیا تو پری تیار بیٹھی تھی۔ بلیک کلر کی فراک میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ مکمل تیار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ ہیر کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہوگی۔ آپ آگے جلدی سے یونیفارم چینج کر لیں، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ پری کی بات سن کر اسے یاد آیا کہ آج تو ماوش کا رشتہ پکا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کا بھی وہاں جانا ضروری تھا۔ فرزام صاحب نے خصوصی ان کو کال کی تھی اور یاد دہانی کروائی تھی مگر وہ کام اتنا الجھا کہ ذہن ہی سے نکل گیا۔ ابھی اس کا آرام کرنے کا ارادہ تھا مگر یاد آنے پر اسے تیار ہونا پڑا اور ڈریسنگ روم میں گیا تو بلیک شلوار قمیض دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کیونکہ صبح پری نے اس کے کپڑوں کا پوچھا تھا تو اس نے وائٹ شلوار قمیض کا کہا تھا مگر ابھی بلیک دیکھ کر غصہ بھی آیا اور پھر اسے یاد آیا کہ پری نے جان کر
بلیک کلر نکالا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بلیک پہنی ہے۔ اسے چاہ کر بھی غصہ نہیں آیا، مگر وہ مسکراتا ہوا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ پری کے چہرے پر گھر والوں سے ملنے کی خوشی تھی، ہاتھ ہیر کی گرفت اسٹیئرنگ پر تھی، لیکن نظریں بار بار پری کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اوف، مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی کے آگے بے خود ہو جاتا ہوں؟ وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا، وہ بدل رہا تھا۔ اس نے خود محسوس کیا تھا، اسے یہ تبدیلی بری نہیں لگی تھی۔ وہاں ان لوگوں کا استقبال بہت پرجوش سے کیا گیا تھا۔ ہادیر کو مکمل طور پر بڑے داماد کی حیثیت سے پروٹوکول دیا گیا، تو ہادیر بھی ایک بیٹے کی طرح ان کا ساتھ دیا۔ واہ میری بنو تو بہت پیاری لگ رہی ہے، پری ماوش کو تیار کرنے کے بعد پیار سے کہہ رہی تھی، جس پر ماوش چھنپ گئی۔ ویسے تم خوش تو ہو نا اس رشتے سے؟ پری نے اچانک پوچھا تو ماوش شرمیلی سے مسکان سے مسکرا دی۔ شکر ہے نا، ورنہ لڑکی کی مرضی نہ ہو تو شادی نہیں موت لگتی ہے اور لڑکی صرف زندہ لاش بن جاتی ہے، پری نے افسردہ لہجے میں کہا تو ماوش نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی آپ خوش نہیں ہیں؟ ہادیر بھائی سے تو آپ کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر کی تھی۔ نہیں گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں پہلے ہو رہی تھی مگر ہوئی نہیں، اس نے مسکرا کر کہا تو ماوش کے اسے گلے لگی۔ مجھے پتا ہے، آپ کے چہرے پر نظر آتا ہے، وہ خوشی سے کہنے لگی تو پری مسکرا دی۔ ماوش دونوں بہنیں آپس میں باتیں کر رہی تھی، وہ دونوں گھر کی جانب واپس جا رہے تھے تو ویسی خاموشی گاڑی میں چھائی ہوئی تھی۔ پری کے چہرے پر اب اداسی چھائی ہوئی تھی، گھر والوں سے مل کر اداس تھی۔ اچانک ان کی کار کے آگے کسی نے اپنی گاڑی لے لی تو ہادیر کو بریک لگانی پڑی اور اس سے جھٹکا بھی لگا، مگر وہ لوگ سنبھل گئے۔ ارے ایس پی، آرام سے، اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ ہادیر کے اتراتے ہی گاڑی سامنے سے 4 لڑکے اترے اور کہنے لگے۔ پری اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی، وہ فوراً گاڑی سے اتر کر ہادیر کو آواز دینے لگی۔ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ پری کی گاڑی سے اترتے ہی وہ لڑکے اب پری کی طرف بڑھے۔ میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ہادیر کی آواز نے واقعی ان کے قدم وہیں روک دیے۔ انسپکٹر، لگتا ہے اپنی بیوی بہت عزیز ہے تجھے، ٹھیک ہے نہیں بڑھاتے قدم، مگر تم ہماری بات مان لو، ہمارے معاملات میں دخل دینا بند کر دو۔ ابھی پہلے والے لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہادیر نے ان کی بات سنی پھر پری کی جانب بڑھا جو دیکھے بغیر ہی کسی خوف کے وہاں کھڑی تھی۔ تم اندر جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ہادیر نے پری کو اشارہ کیا مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں نے کہا تم اندر چلو، میں آتا ہوں، آپ بات کریں جو کرنی ہے، میں اندر نہیں جاؤں گی، سخت اور اٹل لہجے میں اس کے بغیر کسی خوف سے کہا تو جہاں ہادیر کو حیرت ہوئی وہیں لڑکے اچنبھے کا شکار ہوئے۔ ایک لڑکی کا اس طرح گنڈوں کے سامنے نہیں ڈر سے بولنا واقعی حیرت کی بات تھی۔ یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں جا رہی انسپکٹر، تم دونوں ڈائلاگ کے بعد مار لینا، ابھی کام کی بات ہو جائے، لڑکے نے بیزاری سے کہا تو ہادیر آگے آیا۔ میرا فرض ہے تم جیسے لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانا، اور میں یہ فرض آخری دم تک ادا کروں گا، تم چاہے کچھ بھی کر لو، اپنے کام سے نہیں ہٹوں گا، اور وہاں آئندہ اس طرح میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہادیر نے اپنے گن سے اس لڑکی کے پیشانی پر ناک کرتے ہوئے کہا تو گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے اسلحے کے ساتھ آگے آئے، مگر اس نے اشارے کے ساتھ روک دیا۔ میں تو پیار سے یہ معاملہ حل کرنا چاہ رہا تھا انسپکٹر، مگر تم نے مجھے للکارا، بہت برا کیا۔ اپنے ساتھ وہ لڑکا بڑبڑاتا ہوا اپنی جیپ میں بیٹھ گیا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں باہر آنے کی؟ اب وہ پری پر برس رہا تھا۔ کیوں؟ جب شوہر اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہے تو ایک بیوی کا بھی فرض ہے کہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے، کہ اس کی اس طرح جذباتی انداز میں کہنے پر ہادیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو آپ میری حفاظت کے لیے وہاں، تو بتائیں کیسی حفاظت کرتی آپ میری؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، کوئی بڑا میں کسی بچے کی بے وقوفانہ بات پر کہتا ہو۔ پری کو اس کے انداز پر ہی غصہ آ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نازک سی لڑکی ہوں اور مجھے چپڑی سے ذرا ڈر لگتا ہے اور میں ان لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا جاؤں گی؟ اور واقعی غصے میں بول رہی تھی، جبکہ ہادیر اس کے انداز پر ہنس رہی آ رہی تھی اور وہ اپنے کہہ کے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کسی ٹینشن سے گزرے ہیں۔ میں نے ایسا نہیں کہا، ہاں مگر کچھ دن پہلے یہی لڑکی اگر ایسے لفنگوں سے گھبرا گئی تھی اور اب اپنے ہونٹوں دانتوں میں دبائے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے دیکھتے ہوئے اسے وہ والا واقعہ یاد دلا رہا تھا جس کے بعد پری کے دل میں ہادیر کی محبت اور بھی جاگی۔ ہاں اس وقت مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن اس وقت میں اکیلی تھی، اب نہیں لگتا۔ میرا سول سیور میرے ساتھ ہے، میں کیوں ڈروں؟ وہ پری تھی جو اظہار محبت کر گئی تھی اور اظہار میں کنجوسی نہیں دکھا سکتی تھی، اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہادیر نے اس کی بات چونک کر اسے دیکھا جو اپنی بات بول کر اس پر دیکھنے لگی، اور ہادیر جو کہ ابھی بھی اس کی باتوں میں محو تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی یعنی کہ اس کی بیوی ہو کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی۔ ہادیر اپنی بدلتی کیفیت سے پریشان تھا اور اوپر سے اس لڑکی کا اظہار، وہ اس کی محبت سے ہار رہا تھا، کمزور پڑ رہا تھا۔ اب اس کا دل اس کی طرف پوری طرح مائل ہو چکا تھا، مگر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک خوف تھا جو اس کے پری کے قریب آنے نہیں دیتا تھا، پری کی بے وفائی کا خوف، اس کے بدلنے کا خوف اس کو پری سے دور رکھتا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھن وہ لوگ اپنے مقام پر پہنچ کے وہ دونوں ہی مختلف سوچوں میں جکڑے تھے۔
تھے. سو پھر وہی روٹین کے مطابق شروع ہوئی تھی. ہاتھ ہیر تیار ہوا تھا اور پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور پری کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی. رات والا واقعہ یاد آیا تو اسے ہاتھ ہیر کی فکر نے گھیر لیا. وہ شرٹ کے بٹن لگانے لگا تو پری نے اس کی سر پر ٹوپی پہنا دی اور ہاتھ ہیر کو دیکھتا وہ روپ دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اس کی طرف کھڑے ہو گیا اور دونوں کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا. تو مجھے خود کا عادی مت بناؤ. ہاتھ ہیر اب سپاٹ چہرے کے ساتھ بول کر اپنے چہرہ کا رخ اس کی طرف بدل چکا تھا. کیوں بیوی ہوں میں آپ کی اور آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے مجھے. وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف 2 قدم بڑھاتی ہوئی اچک کر ہاتھ ہیر کے چہرے کو تکتی رہ گئی. اس بات کا کیا اعتبار کہ تم مجھے بیچ راستے چھوڑ کر اپنے سفر کا رخ موڑ لوگی. اب وہ محبت بھری آنکھوں سے دیکھتا اپنا خوف دور کرنا چاہ رہا تھا. محبت میں وضاحت ضمانت نہیں دی جاتی. محبت و عمل کا نام ہے. محبت بتائی نہیں جاتی. محبت دکھائی جاتی ہے. محبت بتائی جاتی ہے.